नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 85वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता क़िस्त में हमने आपको बताया कि ग़ज़वा ताइफ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुनैन के मकाम का माल गनीमत था उसको तकसीम करना शुरू किया, उसमें जो तनाज़ात हुए और फिर किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक बेहतरीन हिकमत का मुज़ाहरा हुआ कि अहले मक्का बिलखुसूस अहले कुरैश को बेहद माल गनीमत दिया गया और इस तरीके से उनके दिल जीत लिए गए और वहाँ पर जो नौ मुस्लिम थे उन सबको उस दायरे में लेकर आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब मुसलमानों की ताकत कुव्वत पूरे जजीरा अरब में बढ़ती जा रही थी। और आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से फतह मक्का के बाद इन लोगों को अपने करीब किया, जिस पर अंसारी सहाबा को कुछ एतराज़ात हुए थे, लेकिन वो भी फिर एक ऐसे दोहराहे पर आकर सारे मामलात तय हो गए कि उनकी अक़ीदतें और मोहब्बतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसारी सहाबा की और बढ़ गईं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूसरों के हक़ में तो माल आया है, लेकिन तुम्हारे हक़ में मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे हक़ में आया। अल्लाह अकबर, क्या नसीब है मदीने वालों का। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया और फिर मदीने के लिए वापसी इख्तियार की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये आयत जो कि इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल तक सब्र किया और वो जगह वो मक्का जो आपकी जाए पैदाइश है, जब आप वहाँ पर वापस आए तो फिर फातिह बन के आए। अल्लाह फरमाता है कि इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदिउ अज्रल मुहसिनीन, यकीनन जो शख्स रास्तबाजी और सब्र इख्तियार करे तो बिलाशुबा अल्लाह नेककारों का अजर ज़ाया नहीं करता। सब्र करने वाले का और सही रास्ते पर कायम रहने वाले का अल्लाह ज़रूर अजर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के इस तमाम तर मामले के बाद वापस मदीना आ गए तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ज़्यादा अरसे तक क़याम करना चाहा, क्योंकि अब जो दौर था वो इतना ज़्यादा जंगों का हामिल दौर नहीं था। अरब के जितने भी अब कबाइल थे और सबसे बड़े कुरैश और फिर जो यहूदियों के कबाइल थे उनसे तो अरब पहले ही पाक हो चुका था, तो इन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब फरागत मिल गई थी। ये लोग अब जौक दर जौक दायरा इस्लाम में आ रहे थे और जो लोग दायरा इस्लाम में नहीं आ रहे थे तो उनके लिए जो सिलसिला था वो ये था कि उनसे क़ज़िया लिया जाएगा। और अब सिर्फ एक सूरत हाल बाकी रह गई है कि चंद एक छोटे छोटे कबीले हैं जिनके पास अब बुत मौजूद हैं, और अब जो दौर है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 9 मुस्लिम कबाइल हैं जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं उनसे ज़कात की वसूली करनी है, और साथ ही वो कबाइल जो मुसलमान नहीं हुए उनसे जजिया लिया जाएगा। और क्योंकि अब ये पूरी रियासत मुसलमानों की फैलती जा रही है, इस्लामी रियासत अब मदीने से बढ़ के मक्का तक आ गई और पूरे अरब में फैल रही है, यानी अब पूरा जजीरा अरब जो है वो इस्लामी रियासत की हुदूद में आता जा रहा है। लिहाजा अब वो लोग जो वहाँ पर रहेंगे वो टैक्स की मद में जजिया देंगे, या अगर मुसलमान कबाइल हैं तो जो शरीयत के मुताबिक ज़कात का निफाज है वो ज़कात अदा करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना वापसी पर ये सन 9 हिजरी लग चुका है और माह मुहर्रम शुरू हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 16 के करीब ऐसे इलाके और कबाइल थे जिनकी तरफ सहाबा कराम को रवाना किया और इनसे सहाबा कराम ने ज़कात वसूल करनी थी या फिर जजिया लेना था। तो मैं सहाबा के नाम आपको बता देता हूँ और कबाइल भी, कि हज़रत ओयना बिन हसन और इनका नाम ओयैना भी पुकारा जाता है, बनु तमीम से इन्होंने ज़कात लेनी थी। इसी तरीके से यजीद बिन उल हसैन ने असलम और गफ़ार नामी ये कबाइल थे इनसे लेनी थी। इबाद बिन बशीर अशहली ने बनु सलीम और बनु मुज़ैना से ज़कात लेनी थी। राफ़े बिन मुक़ीस ने बनु जुहैना से ज़कात लेनी थी। अमर बिन आस और
عمر بن عاص نے بنو فزارہ سے لینی تھی، حضرت ضحاک بن سفیان نے بنو کلاب سے لینی تھی، حضرت بشیر بن سفیان نے بنو قعب سے لینی تھی، اور ابن اللتبیہ ازدی نے بنو زبیان سے لینی تھی۔ اسی طریقے سے جو مہاجرین تھے ابی امیہ کے، انہوں نے شہر صنع کی جانب جانا تھا اور وہاں پر انہوں نے جو ہے یہ وصولی کرنی تھی۔ حضرت زیاد بن لبید نے علاقہ حضر موت کہلاتا ہے، وہاں سے انہوں نے جزیہ لینا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم نے تئی اور بنو اسد نامی جگہ سے جو ہے سمجھ لیں کہ جزیہ لینا تھا، اور حضرت مالک بن نویرہ نے بنو قنزلہ سے، اور حضرت زبرقان بن بدر نے بنو سعد کی ایک شاخ ہے اس سے لینا تھا، اور بنو سعد کی دوسری شاخ سے حضرت قیس بن عاصم نے۔ حضرت علا بن الحضرمی نے علاقہ تھا بحرین کا، وہاں سے جزیہ لینا تھا، اور علی بن ابی طالب نے نجران کا ایک علاقہ تھا، وہاں سے زکوٰۃ اور جزیہ دونوں ہی وصول کرنے تھے۔ اب اس میں ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، ان کا بھی نام آ گیا ہے اس میں اس فہرست میں، لیکن ابھی سب کے سب جو ہیں وہ زکوٰۃ فوراً سے وصول نہیں کر رہے۔ ہم نے آپ کو ایک فہرست تو بتا دی ہے، لیکن اس میں سے بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور جب یہ مسلمان ہوں گے تو وہ بھی اس فہرست کا ان کا بھی شمار ہو جائے گا۔ تو یہ بیک وقت ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فہرست کا تعین نہیں ہوا، بلکہ جوک در جوک جیسے جیسے صحابہ مسلمان ہوتے گئے، یا جو قبائل اسلام میں آتے گئے، یا جس علاقے میں کسی کا قبیلہ آتا گیا، تو پھر وہ اس فہرست میں شامل ہوتے گئے۔ تو مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 16 کے قریب ایسے علاقے اور قبائل ہو گئے جن سے وصولی ہوئی، اور یہ بیک وقت نہیں ہوئی، یعنی سن 9 ہجری میں مختلف ایام اور مختلف مہینوں کے اندر جا کے جو ہے اس کا تعین ہوتا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کرام کہ اس جزیرۃ العرب میں، پورے عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، نہ تو وہ جزیہ دے رہے ہیں، نہ ابھی تک وہاں پر اسلام کی دعوت پہنچی ہے، یا وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو ان کے خلاف سریہ بنائے گئے، یعنی سرایہ ہوا ان کے خلاف، صحابہ کرام لشکر بنا کر بھیجے گئے۔ تو حضرت عینہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کی جانب بھیجا تھا، اور یہی وجہ بنی تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکایا تھا کہ ہم جزیہ نہیں دیں گے۔ تو اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری صحابی ہی نہیں تھا۔ حضرت عینہ کے ساتھ جو ہے 50 سوار گئے تھے، اور انہوں نے جا کے بنو تمیم پر جب دھاوا بولا تو ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچوں کو گرفتار کر لیا اور مدینے لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے۔ اب یہ دیکھیے گا بنو تمیم والے مسلمان ہوئے کیسے۔ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ دے دیجئے، ہم جزیہ نہیں دیں گے، اس طریقے کی باتیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے اگر جزیہ نہیں دینا چاہتے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم سے مباحثہ رکھ لیں اس پہ کہ آپ کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین بہتر ہے۔ تو ان کی جانب سے عطار بن حاجب کو پیش کیا گیا، اور یہ سمجھیں کہ غیر مسلم تھے، تو ان لوگوں نے کہا بنو تمیم والوں نے کہ یہ ہمارے بہترین خطیب ہیں، یہ ہمارے دین کے بارے میں بہترین خطابت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا کہ آپ اسلام کی جانب سے خطابت کیجئے۔ بڑی بہترین دونوں میں تقاریر ہوئیں، جیسے مباحثہ ہوتا ہے، جیسے ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں حضرت ثابت بن قیس نے اسلام کی وہ دلائل رکھیں، وہ اسلام کی شان بیان کی، اور اس طریقے سے اسلام کو پیش کیا کہ سامنے جو ان کا بڑا ماہر خطیب تھا عرب کا، عطار بن حاجب، وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ سوچا، ان سرداروں نے، کہ ہم خطابت میں مباحثے میں تو ہار گئے، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو شاعرانہ طور طریقہ ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا، آگے چل کے یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اس نے جو زبرقان ہیں انہوں نے بڑے زبردست اشعار پڑھے اپنے دین کی شان میں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، شاعر اسلام بھی ہیں اور نعت گو شاعر ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے ایسے ایسے اشعار پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، کہ ان کے جو شاعر تھے، یعنی جو بنو تمیم کے جو شاعر تھے، وہ بالکل لاجواب ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اب جب سب نے یہ دیکھ لیا منظر کہ بھئی مسلمانوں کا مقرر بھی، مسلمانوں کا خطیب بھی، مسلمانوں کا شاعر بھی کیا خوبصورت انداز میں دین کو پیش کرتا ہے، اور ایسی ایسی دلائل رکھے کہ یہ لوگ
لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی دوسری دلیل ہی نہیں تھی کہ یہ اسلام کو جھٹلا سکیں، تو بالآخر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر جب انہوں نے قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص بہترین تحائف سے انہیں نوازا، اور ان کی جتنی عورتیں بچے تھے جو سب قیدی بنا کر لے کر آئے تھے ان سب کو واپس لوٹا دیا، کیونکہ وہ سب بھی پھر مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، حضرت قطبہ بن عامر کی زیر سرپرستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو یہ کہا گیا کہ تربہ کے نام سے ایک جگہ تھی عرب میں، اس کے قریب تبالہ کے نام سے ایک علاقہ تھا، اور وہاں ایک قبیلہ تھا خوشعم کے نام سے، وہاں پر جا کر جو ہے حضرت قطبہ 20 آدمیوں کے ساتھ گئے، اور 10 اونٹ تھے ان کے پاس، اور بڑی سخت وہاں پہ مارکہ آرائی ہوئی۔ اب یہ ہوا کہ اس مارکہ آرائی میں حضرت قطبہ اور ان کے کچھ ساتھی جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ پھر مسلمان جو ہے وہ بھیڑ بکریاں اور ان کے کچھ بال بچوں کو وہ مدینے لے کر آ گئے قیدی بنا کے۔ پھر ایک سریہ ہوتا ہے جو بنو کلاب کے خلاف تھا، اور وہ اس طریقے سے تھا کہ پہلے جا کے اسلام کی دعوت دینی ہے، مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لڑائی لڑی جائے ان سے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت ضحاک بن سفیان خود بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ وہاں پر گئے، مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں کا لشکر لے کر گئے، اور وہاں پر جیسے ہی گئے تو ان لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر ان پر تلوار چلی تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علقمہ بن مجرس کی سربراہی میں ایک سریہ اور تیار ہوا، اور یہ 300 آدمی کی کمان جو ہے ان کو دی گئی، اور وجہ یہ تھی کہ جدہ کے قریب ایک ساحل ہے، تو اب یہ سب عرب کا علاقہ ہے، وہاں پر حبشی آ گئے تھے، اور یہ وہ حبشی تھے جو ڈاکے ڈالتے تھے، آنے جانے والوں کو لوٹتے تھے۔ تو اب ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ جی مکے والے مسلمان ہو گئے، تو حبشہ کے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم جدہ کے اس ساحلی پٹی پہ چلے جائیں، اور وہاں سے پھر ہم لٹیرے بن جائیں، نئے طریقے سے لوگوں کو لوٹیں، اور اب تو یہ پورا نیا دین عرب میں پھیل گیا ہے تو ان کو لوٹیں، ان کے پاس بڑا مال و متاع ہوگا۔ تو حضرت علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرے تک پیش قدمی کی، تو جب ان کو پتہ لگا ان حبشیوں کے مسلمان آ گئے تو اتنا ڈر اور خوف بھی تھا مسلمانوں کا کہ یہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہوا، جیسے ہی مسلمان پہنچے تو یہ بھاگ گئے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں قبیلہ تئی کے نام سے ایک قبیلہ تھا عرب میں، ان کا ایک بت باقی رہ گیا تھا، اس کا نام قلس یا کلیسا تھا، تو اس کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، اور حضرت علی کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت یہ 150 آدمیوں کا لشکر بن گیا۔ ان کے پاس کالی جھنڈیاں تھیں اور ان کا پھریرہ سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر اس بت کو جو کہ کلیسا کے نام سے تھا اسے ڈھا دیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ جو حاتم طائی تھا اس قبیلے کا بڑا سردار، اس کی صاحبزادی کو حراست میں لے لیا، اور اس کا ایک بیٹا تھا عدی، وہ ملک شام بھاگ گیا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ جب اس بت کو توڑا تو اس بت کے نیچے خزانے چھپے تھے، 3 تلواریں ملی، 3 زریں پائی گئیں، اور جو بھی مال غنیمت تھا حضرت علی نے راستے میں اسے تقسیم کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقی مال علیحدہ کر دیا، اور جو حاتم کی صاحبزادی کو قبضے میں لیا تھا یا جن لوگوں کو قیدی بنایا تھا انہیں تقسیم نہیں کیا، انہیں مدینے پہنچایا گیا۔ جب مدینے پہنچ گئے تو حاتم کی جو بیٹی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں تو اب بوڑھی ہو رہی ہوں اور میں کسی کی خدمت گزاری بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا مجھ پہ احسان کیجئے کہ مجھے لونڈی نہ بننے دیجئے اور آزاد کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن اس کی دریافت سنی، اور درخواست سننے کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسرے دن بھی اس نے یہی پکار لگائی، اور تیسرے دن بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی درخواست کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ تو حضرت علی پاس کھڑے تھے، انہوں نے اس عورت سے یہ کہا جو حاتم طائی کی بیٹی تھی کہ تم اپنے لیے ایک سواری بھی مانگ لو، تو اس نے سواری بھی مانگ لی آزادی کے ساتھ ساتھ کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو سواری پہ سوار ہو کے چلے جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ باپ تو اس کا قتل ہو چکا تھا، یہ اپنے بھائی عدی کے پاس چلی گئی، اور اس نے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں اس شخص کے پاس چلی جاؤں گی جو آپ کے ہاتھ نہیں لگا یا جو مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی تھا کہ کس کا ذکر کر رہی ہو، تو اس نے کہا میں اپنے بھائی عدی کا ذکر کر رہی ہوں۔ بہرحال جب یہ آزاد ہو گئی تو اپنے بھائی کے پاس شام میں گئی، عدی کے پاس جا کے اس نے کہا کہ مسلمان بہت اچھے ہیں، بہت حسن سلوک سے پیش آئے، مجھے سواری بھی دی، آزاد بھی کر دیا، اور ان کا دین یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو عدی کو جب یہ باتیں بتائیں تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ اگلے ہی روز مدینے کے لیے روانہ ہو گیا، اور پھر یہ
ابن اسحاق کی روایات ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے تک پہنچ گیا۔ صحیح بخاری میں یہ بتایا گیا کہ عدی جب خدمت نبوی میں پہنچا تو وہاں پر پہلے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کشی کی شکایت کی، دوسرے نے آ کر رہزنی کی شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے عدی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس نے اپنا تعارف کرایا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں دائرہ اسلام میں آنے سے روک رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا ہمارا اپنا دین نہیں ہے جو آپ ہمیں ایک نئے دین میں لے کر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو صرف وہی جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عدی بن حاتم ہو، کیا تمہارا مذہب رکوسی نہیں تھا؟ کیا تم لوگ اس سے پہلے کسی اور مذہب میں نہیں تھے؟ اس کے بعد تم لوگوں نے یہ وطیرہ نہیں اپنا لیا تھا کہ مال غنیمت کا تم صرف چوتھائی حصہ لیتے تھے؟ تو عدی نے جب وہ باتیں سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ پیغمبر اللہ کا سچا پیغمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اور کچھ اور روایتوں میں اور بھی مزید واقعات ہیں، لیکن بالآخر یہ عدی بن حاتم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور اس میں سب سے بڑا جو اس کا مسلمان ہونے کا جو بنیادی عنصر تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، مسلمانوں کا کردار اور دین اسلام کی شائستگی نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بالآخر یہ مسلمان ہو گیا، صحابہ میں اس کا شمار ہو گیا، اور جو میں نے آپ کو شروع میں فہرست بتائی جن لوگوں نے زکوٰۃ لینی ہے یا جزیہ لینا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ یہی لوگ جا کے پھر مختلف قبائل سے زکوٰۃ لیں گے جو مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان سے جزیہ لیں گے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جو فتح مکہ کے بعد جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہ مختلف سرائے ہوئے، اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے قبائل مسلمان ہو گئے، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، مسلمانوں کا پیغام دور دور تک پہنچنے لگا، اور اب بات صرف عرب تک نہیں رہی بلکہ ملک شام تک پہنچ گئی۔ ملک شام عرب اور روم کے درمیان ایک سرحد ہے، ایک ایسا بیچ کا شہر یا علاقہ ہے یا ملک ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس ملک شام میں جب مسلمانوں کے قدم وہاں تک پڑ رہے ہیں تو روم کو اب جو ہے وہ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس ہوئی۔ تو چونکہ قیصر روم کے ساتھ جنگ موتا کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ 2 لاکھ فوج کے آگے مسلمان جو ہیں وہ سینہ سفر کر کے وہاں سے نکلے، بے شک فتح نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کا اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود اس جگہ سے وہاں سے واپس لوٹ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اپنی ہیبت مسلمان ان پر چھوڑ کر آئے تھے۔ اب یہ سمجھتے تھے قیصر روم والے کہ ہمارے علاوہ اس پورے عرب میں، روم میں، فلسطین میں، اس پوری جگہ پہ یعنی اس پوری دنیا میں ہمارے سے زیادہ طاقتور کون آ گیا، اور مسلمان کیوں اتنا زیادہ طاقت میں آتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ تو اب انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے، اور اب یہ انتظار نہیں کریں گے کہ مسلمان آئیں، بلکہ قیصر روم کی جانب سے یہ احکامات تھے کہ رومی فوج جو ہے وہ عرب میں جائے گی اور عرب میں جا کے جنگ لڑے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ جنگ کیا ہوگی، کیا وہ لوگ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اور اس جنگ کا کیا پورا معاملہ بنے گا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔